Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and safe at homes and you have completed your previous diary. रेडियंट सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी मजमून उर्दू जमात हफ्तुम के लिए वीडियो नंबर 10 का आगाज़ करने जा रही हूँ। वीडियो नंबर 10 में आप उन्वान आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की रीडिंग करेंगे। वीडियो नंबर 10 टोटल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले 3 पार्ट्स में आप आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की रीडिंग करेंगे और चौथे पार्ट में आप इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। So student, the stationery which we have required is lead pencil and highlighter. आप लोग अपनी बुक का सफ़ा नंबर 35 खोल लें। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी बुक को खोल लिया होगा। हम आज चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये एक मालूमाती मज़मून है और दिलचस्प मज़मून भी है। मालूमाती मज़मून किसे कहते हैं? ऐसा मज़मून जिसमें उन्वान से मुतल्लिक आपको तमाम तर मालूमात फराहम किए जाएं। और ये टॉपिक आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इस टॉपिक में आप तमाम तर सूबों की सैर करेंगे और तमाम तर सूबों के बारे में जानेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। मेन पॉइंट्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं पाकिस्तान के चारों सूबों के मुतल्लिक आप पढ़ेंगे, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। इन चारों सूबों के बारे में आप इनके लिबास के बारे में पढ़ेंगे। हर सूबे के रिहाइश पजीर जो लोग हैं वहाँ के, उनका लिबास अलग है, उनकी ज़ुबान अलग है, वहाँ के लोगों के खेल भी अलग हैं, आबो हवा भी अलग है। जब आप कोई जगह चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मौसम में तब्दीली आती है। इसी तरह एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाएंगे तो हर सूबे का मौसम एक दूसरे से अलग होगा। हर सूबे के वहाँ के रिहायशी लोगों का खाना भी अलग होगा, वहाँ के लोगों की पसंद खाने की अलग होगी, त्यौहार भी अलग होंगे। गुलकार, हर ज़ुबान का कोई ना कोई मशहूर गुलकार है और हर सूबे के कुछ गुलकार जो हैं वो ज़ुबान के मशहूर गुलकार हैं। वहाँ के कबाइल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो कबाइल हैं जो इन सूबों के मशहूर कबाइल हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम अपने चैप्टर का आगाज़ करेंगे। आप लोग अपनी बुक का सफ़ा नंबर 35 खोल लें। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। आप लोग लेड पेंसिल और हाइलाइटर को अपने हाथ में रख लें। साथ साथ आप लोग नंबरिंग भी करेंगे और साथ साथ हाईलाइट भी करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ने जा रही हूँ, आप साथ साथ नंबरिंग भी कर लें। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। ये 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमने हासिल हुआ और हमने इस प्यारे मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा और इसे दुनिया के नक्शे पर उभारा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? वेरी गुड, इस्लामाबाद। ये अपने कुदरती मनाजिर की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ की कुदरती मनाजिर खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड जो है वो ब्यूटी यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, रावल झील, दामने को, लोक विरसा, F9 पार्क और चिड़ियाघर खूबसूरत मकामात हैं। ये इस्लामाबाद के मशहूर मकामात हैं। आपने इन मकामात की सैर भी की होगी। इसके अलावा नंबरिंग कर लें। फैसल मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐवान सदर और कौमी कुतुब खाना भी इस्लामाबाद की अहम अमारात हैं। ये अमारात जो हैं वो इस्लामाबाद की अहम अमारात हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद को अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू, कौमी लिबास शलवार कमीज़ और कौमी खेल हॉकी है। ये पाकिस्तान की जो है वो कौमी ज़ुबान उर्दू है। इसके कौमी लिबास पहनावा जो है वो शलवार कमीज है और कौमी खेल जिसकी वजह से पाकिस्तान जिस खेल को
پاکستان میں شہرت حاصل ہے وہ کون سا ہے؟ ہاکی۔ ہمارے مذہبی اور قومی تہواروں میں آپ نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ، بڑی عید، شب برات، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم آزادی، یوم دفاع اور یوم پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر پیراگراف نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے اس میں پاکستان کے بارے میں پڑھا کہ کب دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور پاکستان کا جو ہے دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد، اور اس کے اہم مقامات کے بارے میں پڑھا، یہاں کے خوبصورت مقامات کے بارے میں پڑھا، پاکستان کی قومی زبان کے بارے میں پڑھا، قومی لباس، قومی کھیل اور ہمارے مذہبی اور قومی تہواروں کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پیراگراف نمبر 1 سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، آپ لوگ نمبرنگ کر لیں۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ ہے۔ پاکستان میں موجود جو 4 صوبے ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی وہاں کے لوگ گزارتے ہیں۔ صوبوں میں آپ ہائی لائٹ کر لیں، صوبوں میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر صوبے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے پاکستان کی ترقی میں۔ تمام صوبوں کے رہنے والے پاکستانی اپنے وطن سے دلی محبت کرتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان ہائی لائٹ کر لیں، اور کشمیر جیسے جنت نظیر خطے بھی پاکستان میں شامل ہیں۔ ان خطوں کو، ان ٹکڑوں کو جنت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر نیچرل بیوٹی ہے، خدا کی طرف سے انہیں بہت سی خوبصورت مقامات، جگہیں دی گئی ہیں، جن کی وجہ سے دور دور سے سیر و تفریح کے لیے سیاح آتے ہیں اور یہاں کے مقامات کی سیر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیں، یہاں وسیع و عریض میدان، ہر طرح کی فصلیں اور خوش ذائقہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ فلک بوز پہاڑ سے گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ فلک بوز پہاڑ یعنی آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ، بڑے بڑے لمبے لمبے پہاڑ، گیت گاتی آبشاریں، آبشاریں کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے گرتا ہوا پانی، اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں، یعنی اس کی بیوٹی کو، اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ پاکستان میں معیشت اور بیرونی تجارت کے فروغ کے لیے کراچی اور گوادر جیسی بندرگاہیں موجود ہیں۔ پاکستان میں معیشت اور بیرونی تجارت کے لیے کراچی اور گوادر جیسی بندرگاہیں جو ہیں، جن کے ذریعے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ مین پوائنٹس پڑھے، ہم نے پاکستان کے 4 صوبوں کے نام پڑھے، اور یہاں کے خوبصورت مقامات جن کو زمین پر جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے ان کے بارے میں پڑھا، یہاں کی فصلیں، کچھ ذائقہ پھلوں کے بارے میں پڑھا، اور کراچی اور گوادر جیسی بندرگاہوں کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ نمبرنگ کرتے جائیں۔ پیراگراف نمبر 3، پاکستان کی سیر کا آغاز ہم ہزاروں سال پرانی اور صوفیاء کرام کی سرزمین سندھ سے کرتے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹ، پچھلے دونوں پیراگراف میں آپ نے اوور آل پاکستان کے بارے میں پڑھا، اب آپ سٹیپ بائی سٹیپ تمام صوبوں کی سیر کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم صوبہ سندھ کے بارے میں جانیں گے۔ پاکستان کی سیر کا آغاز ہزاروں سال پرانی اور صوفیاء کرام کی سرزمین سندھ سے کرنے جا رہے ہیں، جسے مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قدیم تہذیب موہنجوڑو کے آثار بھی یہاں موجود ہے۔ موہنجوڑو کا جو ہے پرانا نام موہنجو داڑو کے آثار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کراچی یہاں کا سب سے بڑا شہر اور سندھ کا دارالحکومت ہے۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی پاکستان کا سابقہ دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صنعتی شہر بھی ہے۔ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سابقہ دارالحکومت یعنی گزشتہ دارالحکومت جو رہا ہے وہ کراچی ہے، اور ابھی اسلام آباد ہے۔ یہاں آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان کے لوگ آباد ہیں۔
اس لیے کراچی کو منی پاکستان یعنی چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے۔ منی پاکستان کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ہر صوبے کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں کراچی میں، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس لیے کراچی کو منی پاکستان ایک چھوٹا پاکستان کہا گیا ہے جہاں تمام صوبوں کے لوگ بستے ہیں۔ اس شہر میں دن رات تجارتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کا جو شہر ہے اسے روشنیوں کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں ہر وقت درآمدات برآمدات تجارت لین دین کا چلتی رہتی ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اس لیے شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ مزار قائد اور پاکستان کا قومی عجائب گھر کراچی میں واقع ہے۔ یہاں پر مزار قائد بھی واقع ہے اور پاکستان کا قومی عجائب گھر بھی کراچی میں واقع ہے۔ کراچی کے علاوہ نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ حیدرآباد، سکھر، خیرپور، میرپور خاص، مٹیاری، دادو، نواب شاہ، لاڑکانہ اور جیکباد صوبہ سندھ کے بڑے شہر ہیں۔ یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ نے کون سے صوبے کی سیر کی؟ صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کے بارے میں آپ نے جانا کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اس کے دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ کراچی، اور کراچی جو ہے وہ سابقہ دارالحکومت بھی رہا ہے، اور کراچی کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی میں مزار قائد اور پاکستان کا قومی عجائب گھر بھی واقع ہے، اور آپ نے کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کے مشہور شہروں کے بڑے شہروں کے بارے میں پڑھا۔ اب پیراگراف نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 4 کی نمبرنگ کر لیں۔ سندھ کی عمومی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ عام طور پر جو ہے سندھ کی آب و ہوا گرم اور خشک رہتی ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے مرطوب ہے۔ اگر ہم اس کے ساحل کی طرف چلے جائیں تو وہ قدرے مرطوب تر یا گیلا ہے، اس کا معنی بھی لکھ لیں۔ موسم گرما میں جیکباد کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما میں کوہ کیرتھر برف سے ڈھک جاتا ہے۔ موسم گرما میں تو شدید گرمی ہوتی ہے اور جیکباد کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، لیکن جب موسم سرما آتا ہے تو کوہ کیرتھر پہاڑ ہے وہ برف سے ڈھک جاتا ہے۔ سندھ میں تالپور، آپ اس کی نمبرنگ کر لیں، ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ سندھ میں تالپور، سومرو، چوکھیو، بھٹو کے علاوہ راجپوت، براہوی، بزدار، بھٹی، ہیم، جتوئی، رانگڑ، رند بلوچ، سید، شیدی، الوی، شیرلانی، گپول، ماچھی اور سولنگی قبائل رہتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ سندھ کے کافی شہروں میں بھی آزادی کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے آباد ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، تاہم سندھ کی سب سے بڑی زبان سندھی ہے۔ اردو اور سندھی کے علاوہ یہاں بلوچی اور سرائکی زبان بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسٹوڈینٹ، یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ نے مزید صوبہ سندھ کی سیر کی، صوبہ سندھ کے موسم کے بارے میں جانا، صوبہ سندھ کی قبائل کے بارے میں جانا، یہاں کے شہروں کے بارے میں جانا، یہاں کی زبان کے بارے میں جانا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چاروں پیراگراف سمجھ آگے ہوں گے۔ حصہ اول میں ہم نے پہلے 4 پیراگراف پڑھے، اب باقی حصہ دوم میں ہم نیکسٹ پیراگراف نمبر 5 کو جاری رکھیں گے۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول راولپنڈی مضمون اردو جماعت ہفتم کے لیے ویڈیو نمبر 10 کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو نمبر 10 کے حصہ دوم میں آپ چیپٹر آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی ریڈنگ کو جاری رکھیں گے۔ ویڈیو نمبر 10 کے حصہ اول میں آپ نے پہلے 4 پیراگراف کو پڑھا، اب حصہ دوم میں ہم پیراگراف نمبر 5 سے ریڈنگ کو جاری رکھیں گے۔ آپ لوگ اپنی بک کا صفحہ نمبر 35 اور لیڈ پینسل ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھیں۔ صفحہ نمبر 35 پہ لاسٹ رو دیکھیں، یہاں سے آپ کا پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگ نمبرنگ کر لیں۔ سندھی ثقافت کی سب سے مقبول چیز سندھی ٹوپی اور اجرک ہے۔ سندھی ثقافت یعنی یہاں کی تہذیب و تمدن، آپ اس کا میننگ ساتھ لکھ لیں۔ سب سے مقبول چیز سندھی ٹوپی اور
اجرک ہے۔ آپ نے اکثر سندھی ٹوپی کو دیکھا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کی مقبول ترین چیز سندھی ٹوپی اور اجرک چادر ہے۔ صوبہ سندھ کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں سندھی ثقافت کا دن بھرپور جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے، جس میں خواتین، جہاں پر اکثر آپ نے جو ہے تمام صوبے اپنے اپنے کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، اسی طرح صوبہ سندھ بھی اپنے کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جس میں کھواتین، نوجوان، بچے، بوڑھے سب سندھی اجرک ٹوپی پہنے بھرپور انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو کلچرل ڈے ہے، اس میں خواتین، بچے، بوڑھے سب جو ہے وہ سندھی لباس کو پہنے ہوئے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ سندھی بریانی اور سندھی کڑھی یہاں کی مقبول خوراک ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہاں کے لوگوں کی جو پسندیدہ خوراک اور مشہور خوراک ہے وہ سندھی بریانی اور سندھی کڑھی ہے۔ سندھ کا مقامی کھیل ملاکھڑا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر سندھی گیت گائے جاتے ہیں اور مقامی جھومر ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر جب خوشی ہوتی ہے یا کسی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ خوشی کس طرح مناتے ہیں؟ مقامی جھومر ڈال کے مناتے ہیں۔ ایک ان کا مقامی رقص ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، سرمد سندھی، شازیہ خشک، محمد یوسف اور صنم ماروی سندھ کے مشہور لوک گلوکار ہیں۔ ان کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ سندھ کے مشہور گلوکار ہیں۔ عابدہ پروین اور حمیرہ چنہ کا شمار قومی فنکاروں میں ہوتا ہے، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ دو فنکار، ان کا شمار قومی فنکاروں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سندھی اور اردو کے علاوہ پاکستان کی دیگر زبانوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا شمار کیوں ہوتا ہے قومی فنکاروں میں؟ کیونکہ انہوں نے نہ صرف سندھ اور اردو کی زبانوں میں گانے گائے بلکہ انہوں نے دوسری زبانوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ نے صوبہ سندھ کے بارے میں پڑھا کہ صوبہ سندھ جو ہے یہاں پر ایک کلچرل ڈے منایا جاتا ہے اور یہاں کا مقبول خوراک کون سی ہے وہ آپ نے پڑھی، سندھی بریانی اور سندھی کڑھی۔ یہاں کے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کون سا رقص کرتے ہیں، ان کا مقامی جھومر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوک گلوکاروں کے بارے میں پڑھا اور قومی فنکاروں کے بارے میں، یعنی وہ فنکار جنہوں نے نہ صرف سندھی اور اردو زبانوں میں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی گانے گائے، ان کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، آپ لوگ نمبرنگ کر لیں۔ صوبہ سندھ کے بعد غیور بلوچوں کے صوبے کی سیر کو چلتے ہیں۔ اب ہم بلوچستان کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پیراگراف میں آپ نے صوبہ سندھ کی سیر کی، اب صوبہ بلوچستان کی بھی تھوڑی سی سیر کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی اس کا رقبہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو تمام صوبوں کی نسبت یہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مخلص اور جفاکش اور بہادر ہیں۔ اگر یہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ بہت مہمان نواز ہیں، اگر ان کے گھر کوئی مہمان آئے تو وہ اس کی بہت خاطرداری کرتے ہیں، مخلص ہیں یعنی خلوص دل سے ملتے ہیں، جفاکش ہیں، محنت کرنے والے ہیں اور بہادر قوم بھی ہیں۔ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو اور براہوی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کے زیادہ علاقوں میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ بلوچی، لیکن کچھ علاقوں میں پشتو اور براہوی بھی بولی جاتی ہے۔ یہ کوئٹہ بلوچستان کا صدر مقام ہے۔ یہ خوبصورت شہر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ کوئٹہ جو ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ نمبرنگ کر لیں، زیارت، سبی، ہرنائی، گوادر، تربت، مکران، خزدار، پیشین اس کے مشہور شہر ہیں۔ اس کی آپ لوگ نمبرنگ کر لیں۔ جہاں رند، مری، اس کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں اور نمبرنگ کریں۔ مری، مینگل، بگٹی، ڈومکی، مگسی، کھوسا، بلیدی، سنجرانی قبائل کے علاوہ ہزارہ اور پشتون قبائل بھی آباد ہیں۔ زیارت بند، خوشدل خان، ہنا اوڑک جھیل اور مولا جھیل خزدار یہاں کے قابل دید مقامات ہیں۔
قابل دید مقامات ہیں، یعنی دیکھنے کے قابل مقامات ہیں۔ چاگی کے پہاڑ جہاں پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اسی صوبے میں ہیں۔ پھر چاگی کے پہاڑ جو ہیں وہ جہاں پر پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کی وجہ سے ایٹمی قوت بنی، اور پہلا یہ اسلامی ملک تھا جس نے دنیا میں ایٹمی قوت کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ پہاڑ بھی بلوچستان میں واقع ہیں۔ گوادر کو چین سے ملانے والی سی پیک کا بڑا حصہ بھی اسی صوبے سے گزرتا ہے۔ گوادر کو چین سے ملانے والی پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کوریڈور بن رہا ہے، اقتصادی راہداری، جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے درمیان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، لین دین بڑا ہے، وہ سی پیک کا حصہ بھی اسی صوبے سے گزرتا ہے، یعنی صوبے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پاکستان اور چین کو ملانے والا سی پیک بھی اسی صوبے سے گزر رہا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس پیراگراف میں ہم نے صوبہ بلوچستان کی سیر کی، صوبہ بلوچستان کے بارے میں جانا کہ یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، یہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، یہاں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں کے خوبصورت پہاڑوں کے بارے میں پڑھا، یہاں کے مشہور شہروں کے بارے میں پڑھا، قبائل کے بارے میں پڑھا اور قابل دید مقامات کے بارے میں پڑھا، چاگی کے مشہور پہاڑ کے بارے میں پڑھا، گوادر اور چین کے سی پیک کا بڑا حصہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہ سب تمام چیزیں ہم نے پیراگراف نمبر 6 میں پڑھی۔ اب ہم پیراگراف نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ نمبرنگ کر لیں آپ لوگ۔ بلوچ روایات میں سبی کا مویشی میلہ مشہور ہے۔ بلوچ روایات کو دیکھا جائے، اگین نیکسٹ پیراگراف بھی بلوچستان صوبہ سے متعلق ہی ہے۔ بلوچ روایات کا اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مویشی میلہ لگتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان کے لوگ اپنے پالتو جانوروں کے ہمراہ شرکت کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میلے میں شامل ہوتے ہیں، اپنے اپنے پالتو جانوروں کو لاتے ہیں، جس سے تمام صوبوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک مقام پر مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں تو یہاں آپس میں میل جول بڑھتا ہے اور اتحاد اور یکجہتی کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس میلے میں بلوچستان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لوگ گلوکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میلے میں جہاں لوگ اپنے پالتو مویشیوں کو لاتے ہیں، یہاں اس صوبے کے لوگ گلوکار بھی حصہ لیتے ہیں اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں۔ یہاں پر مقامی دستکاریاں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ دستکاریاں کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ یہاں کے صوبے کے رہنے والے لوگ مختلف دستکاریاں بناتے ہیں اور ان کو فروخت کرنے کے لیے اس میلے میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ کو پیراگراف نمبر 7 سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے صوبہ بلوچستان کے مویشی میلے سے متعلق پڑھا کہ یہاں پر بہت بڑا مویشی میلہ لگتا ہے، بلوچستان کے لوگ گلوکار بھی شرکت کرتے ہیں اور یہاں پر مقامی دستکاریاں فروخت کی جاتی ہیں۔ اب ہم پیراگراف نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ نمبرنگ کر لیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر خواتین ایک دائرہ بنا کر گھوم گھوم کر تالیاں بجاتی ہیں، جسے دو چاپ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے یعنی صوبہ بلوچستان کے خواتین جو ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع پر گھوم گھوم کر سرکل میں تالیاں بجاتی ہیں، جسے دو چاپ کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ لیوا، لاتی اور ہمبو یہاں کے مقبول رقص ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ یہاں بلوچستان صوبہ کے مشہور رقص ہیں۔ مرید بلیدی، زرینہ بلوچ، فیض محمد بلوچ اور اختر ظاہری بلوچستان کے لوگ گلوکار ہیں۔ یہ یہاں کے لوگ گلوکار ہیں، ان کی آپ لوگ نمبرنگ کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ پیراگراف نمبر 8 میں آپ نے مقبول رقص کے بارے میں پڑھا اور رقص دو چاپ کے بارے میں پڑھا اور یہاں کے لوگ گلوکار کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 9
بلوچستان میں کھانوں کے حوالے سے بلوچی سجی بہت مشہور ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ دودھ، مکھن اور سبزیاں بھی بلوچ کھانوں کا حصہ ہے، ہائی لائٹ بھی کر لیں اور نمبرنگ بھی کر لیں۔ شکار، کشتی، گھڑ دوڑ یعنی گھوڑوں پر سوار ہو کے جو ریس لگائی جاتی ہے، نشانہ بازی، چوک اور جیپ یہاں کے مقامی کھیل ہیں۔ بلوچ ثقافت میں بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شلوار قمیض مقبول پہناوا ہے۔ پہناوا وہاں کا لباس۔ بلوچ ثقافت میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں پر بھی شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، جسے مقامی ثقافت کے مطابق رد و بدل کر کے یہاں پہنا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت شلوار قمیض میں رد و بدل کر کے، تھوڑا ڈیزائن چینج کر کے یہاں پہنا جاتا ہے۔ بلوچ خواتین بڑی بڑی جیبوں اور شیشوں کی کڑھائی والی قمیض پہنتی ہیں۔ بلوچ خواتین کا لباس کیا ہے کہ وہ بڑی بڑی جیبوں والی قمیضیں پہنتی ہیں اور شیشوں کا کام ہوا ہوتا ہے، کڑھائی ہوئی ہوتی ہے ان کی قمیضوں پر۔ یہ تو اسٹوڈنٹ آپ نے پیراگراف نمبر 9 میں کیا پڑھا؟ یہاں کے مقامی کھیلوں کے بارے میں پڑھا، مشہور کھانوں کے بارے میں پڑھا، ان کے لباس کے بارے میں پڑھا اور خواتین کے لباس کے بارے میں پڑھا۔ اب پیراگراف نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 بچوں، اب ہم صوبہ بلوچستان سے، پہلے آپ نے صوبہ بلوچستان کی سیر کر رہے تھے، اب صوبہ بلوچستان سے صوفی بزرگ داتا گنج بخش کی سرزمین صوبہ پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ بلوچستان کی سیر کرتے کرتے صوبہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان سے صوفی بزرگ داتا گنج بخش کی سرزمین پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ پنجاب کی سیر کریں گے۔ یہاں پر پاکستان سے محبت اور عقیدت کا نشان مینار پاکستان موجود ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں۔ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمام صوبوں کی نسبت صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ پنجاب کے زیادہ شہروں میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ پنجابی کے علاوہ یہاں نمبرنگ کر لیں، اردو، سرائکی، پٹھاری بولنے والوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ نہ صرف یہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے بلکہ اردو، سرائکی اور پٹھاری بھی بولی جاتی ہے، ان لوگوں کی بھی کافی تعداد ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ لاہور۔ پنجاب کے دیگر اہم شہروں میں نمبرنگ کر لیں، ہائی لائٹ بھی کر لیں، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سیالکوٹ اور بہاول پور شامل ہیں۔ یہاں پر مختلف قومیں اور ذات برادریاں موجود ہیں، جن میں راجپوت، آپ نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں، راجپوت، گجر، سید، شیخ، ارائیں اور بلوچ قابل ذکر ہیں۔ مینار پاکستان شالامار، اس کو بھی نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ کر لیں۔ مینار پاکستان، شالامار باغ، مسجد وزیر خان، مقبرہ جہانگیر، قلعہ روہتاس، قلعہ لاہور، قلعہ دراوڑ اور بادشاہی مسجد یہاں کے تاریخی مقامات ہیں۔ تاریخی مقامات ہیں جنہیں تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، پرانے مقامات۔ آپ نے پیراگراف نمبر 10 میں کیا پڑھا؟ آپ نے صوبہ پنجاب کی سیر کی، صوبہ پنجاب کے بارے میں پڑھا کہ یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر کے بارے میں پڑھا، یہاں کے مشہور شہروں کے بارے میں پڑھا، یہاں کے مشہور ذاتوں کے بارے میں پڑھا اور تاریخی مقامات کے بارے میں پڑھا۔ اب پیراگراف نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاسٹ رو پہ دیکھیں، پیراگراف نمبر 11 سٹارٹ ہوتا ہے۔ پنجاب میں خاص طور پر بیساکھی اور بسنت کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ اگر پنجاب کو دیکھا جائے تو یہاں پر بیساکھی اور بسنت کے تہواروں کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بسنت کے موقع پر لوگ پتنگ اڑاتے اور خاص کھانے پکاتے ہیں۔ جب بسنت کا موسم ہوتا بسنت کے موقع پر لوگ جو ہے وہ پتنگ اڑاتے ہیں اور اپنے پسند کے کھانے بھی بنواتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں۔ پنجابی نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ پنجابی پکوانوں میں مکھنی، نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں، مکھنی مرغ، سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، تندوری مرغ اور مسالہ جات چنے مشہور ہیں۔ یہاں کے پکوانوں، یہاں کے مشہور کھانوں کے بارے میں آپ نے یہ پکوان کھائے بھی ہوں گے،
یہ پنجاب کے مشہور پکوان ہیں۔ شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر ہائی لائٹ کر لیں، لڈی، سمی، سرائکی، جھومر اور پنجابی بھنگڑا ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہ یہاں کے رقص ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے قومی گلوکاروں میں نمبرنگ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، نور جہاں، مہدی حسن، غلام علی، عطا اللہ خان، عیسیٰ خلوی، راحت فتح علی خان اور عارف لوہار پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ وہ گلوکار ہیں جنہیں نہ صرف پاکستان میں شہرت حاصل ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ گلوکار مشہور ہیں۔ انہوں نے پنجابی اور اردو کے علاوہ پاکستان کی دیگر زبانوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف انہوں نے پنجابی اور اردو کے گانے گائے بلکہ انہوں نے دیگر زبانوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جبکہ لوک فنکاروں میں ساحر علی بگا، نمبرنگ بھی کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں، ملک علی ملکو، ذیشان روکھڑی اور راول بلوچ شامل ہیں۔ آپ نیکسٹ کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، پنجابی کرتا شلوار، پنجابی لنگی، پنجابی چولی گھگرا یہاں کے مقبول پہناوے ہیں یعنی یہاں کے مقبول لباس ہیں۔ پنجاب میں نمبرنگ کر لیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور والی بال شوق سے کھیلے جاتے ہیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یہ یہاں کے مشہور اور مقبول کھیل ہیں۔ جبکہ کبڈی، کشتی، اسٹاپو، چھپن چھپائی، پٹھو گرم اور گلی ڈنڈا یہاں کے مقامی کھیل ہیں، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں، یہ یہاں کے مقامی کھیل ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آپ نے پیراگراف نمبر 11 میں کیا پڑھا؟ پنجاب کے بارے میں پڑھا، پنجاب کے مشہور کھانوں کے بارے میں پڑھا، یہاں کے مشہور رقص کے بارے میں پڑھا، لوک گلوکاروں کے بارے میں پڑھا، مشہور قومی فنکاروں کے بارے میں پڑھا، یہاں کے مقبول پہناوے لباس کے بارے میں پڑھا، کھیلوں کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 12 ہے، 5 دریاؤں کی یہ سرزمین اپنی زرخیزی میں مقبول ہے۔ گندم، نمبرنگ کر لیں، آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، گندم، چاول، کپاس اہم اجناس ہیں۔ پھلوں میں کینو اور آم دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور کھلے دل کے مالک ہیں۔ کہاں کے لوگ؟ پنجاب کے لوگ کھلے دل کے مالک ہیں اور محنتی بھی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آپ نے ویڈیو نمبر 10 کے حصہ دوم میں 12 پیراگراف تک پڑھ لیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ 12 پیراگراف سمجھ آگے ہوں گے۔ آپ نے اس میں صوبوں کے بارے میں پڑھا اور سمجھا، یہاں کے قومی لباس، قومی کھیل، فنکاروں۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول راولپنڈی مضمون اردو جماعت ہفتم کے لیے ویڈیو نمبر 10 کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو نمبر 10 حصہ سوم میں آپ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی پڑھائی کو آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو نمبر 10 کے حصہ دوم تک آپ نے پیراگراف نمبر 12 کو پڑھا۔ اب ہم حصہ سوم میں پیراگراف نمبر 13 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی بک کا صفحہ نمبر 37 کھول لیں۔ پیراگراف نمبر 13 سے ہم شروع کریں گے۔ لیڈ پینسل اور ہائی لائٹر آپ کا ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ ساتھ ساتھ نمبرنگ کریں گے۔ پیراگراف نمبر 13، اب ہم صوبہ پنجاب سے نکل کر، یعنی پہلے آپ نے پیراگراف نمبر 12 تک صوبہ پنجاب کی سیر کی، اب صوبہ پنجاب سے ہم نکل کر صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف بڑھیں گے اور خیبر پختونخوا کی سیر کریں گے۔ پیراگراف نمبر 13، اب ہم صوبہ پنجاب سے نکل کر نڈر اور جفاکش پٹھانوں کے صوبے خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ ہائی لائٹ کر لیں، خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، یعنی یہ سب سے پاکستان کا باقی صوبوں کی نسبت یہ چھوٹا صوبہ ہے۔ آپ اس کا دارالحکومت پشاور ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں کہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ پشاور کے علاوہ ہائی لائٹ کر لیں اور نمبرنگ بھی کر لیں، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، مانسہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، بنو اور ایبٹ آباد یہاں کے مشہور شہر ہیں۔ اگین آپ لوگ نمبرنگ کر لیں اور ہائی لائٹ کر لیں، سوات، کالام، دیربالا، ناران، ایوبیہ، نتھیا گلی اور کاغان یہاں کے خوبصورت مقام ہیں۔ یہاں کے خوبصورت مقامات کے یہ نام ہیں۔ یہاں سیاح جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ مقامات ہیں، یہاں پر قدرتی خوبصورتی ہے۔ سوات اور کالام کو سٹرز لینڈ کا درجہ کا
ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ سوات اور کالام جو ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں، یہاں کے قدرتی مناظر اس قدر خوبصورت ہیں کہ اس کو سوئٹزرلینڈ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں قبائلی علاقوں کو جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہیں آئینی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ حال ہی میں یعنی ابھی ہی قبائلی علاقوں کو جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ واقع ہیں آئینی طور پر خیبر پختونخوا کے حصے میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں کو خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے طور پر جولائی 2019 اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے قرار دیے گئے ہیں۔ ان علاقوں کے شامل ہونے سے صوبے کی آبادی اور رقبے میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قریبی افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے واقع ہیں انہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے حصے میں شامل کر دیا گیا ہے اور صوبائی اسمبلی کی نمائندگی کے لیے جولائی 2020 میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن قرار دیے گئے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ کا جو ہے وہ پیراگراف نمبر 13 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں جانا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے اور اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں کے بارے میں جانا، یہاں کے مشہور مقامات کے بارے میں جانا اور خیبر پختونخوا کے نزدیک کے علاقوں میں جو علاقے شامل ہیں انہیں بھی خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے پیراگراف نمبر 13 میں جانی۔ اب آپ لوگ پیراگراف نمبر 14 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نمبرنگ کر لیں۔ درہ خیبر یہاں کا مشہور درہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس راستے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان درہ خیبر جو ہے وہ ایک مشہور درہ ہے، رستہ ہے۔ یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت لین دین جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس صوبے کی سب سے بڑی زبان پشتو ہے۔ کون سے صوبے کی؟ صوبہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی زبان، سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان پشتو ہے، جبکہ ہند کو، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، نمبرنگ بھی کر لیں، ہند کو ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور شہروں میں بولی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سرائکی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور بلوچی بولنے والے بھی رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ نمبرنگ بھی کر لیں، مشہور قبائل جو ہیں وہ یہاں کے، اور ہائی لائٹ بھی کر لیں، یوسف زئی، تنولی، خٹک، مروت، وزیر، افریدی، شنواری اور اورکزئی، بنگش، مسعود، محمد، سواتی، ترین، جدون اور مشوانی بڑے پشتون قبیلے ہیں۔ یہ یہاں کے مشہور اور قبائل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، ہنگو اور اورکزئی اور کرم ایجنسی کے بعض علاقوں میں بہار کے موسم کا تہوار نوروز منایا جاتا ہے۔ یہاں کے خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں موسم بہار جب آتا ہے تو یہاں کا تہوار جو ہے وہ کچھ دنوں تک منایا جاتا ہے۔ اس میں موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، 9 دن تک جو ہے موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ آگے نیکسٹ لائن کو ہائی لائٹ کر لیں۔ مشہور گلوکار زرسانگا، گل پانرا، ہارون پاجا اور سردار علی ٹکر پشتو کے مشہور گلوکار ہیں۔ یہ یہاں کے مشہور گلوکار ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہاں کا مشہور رقص اتن کہلاتا ہے۔ مشہور رقص جو ہوتا ہے پشتون کا وہ اتن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ پشتون قبائل میں خٹک رقص، محسود اتن اور وزیر رقص بھی مشہور ہیں۔ زیادہ تر پشتون شلوار قمیص پہنتی ہے، جسے پاکستان کے قومی لباس میں تھوڑی بہت علاقائی تبدیلی کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ جو قومی لباس پہنتے ہیں، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص ہیں۔ تھوڑی سی اس کے علاقوں کے مطابق رد و بدل کر کے وہ شلوار قمیص کو پہنتے ہیں۔ پشتون کھانوں میں قابلی پلاؤ، آپ اس کی نمبرنگ کر لیں، ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ قابلی پلاؤ، سیخ کباب، چپلی کباب، شامی کباب، شنواری کباب اور شامل ہے۔ اب آپ لوگ اگین نمبرنگ کر لیں۔ کرکٹ، فٹ بال،
والی بال، کشتی، گھڑ سواری، نشانہ بازی اور شکار یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے کھانوں، کھیلوں، لباس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 15، اب ہم خیبر پختونخوا صوبے سے خوبصورت وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں جانا پچھلے پیراگراف میں۔ اب یہاں سے آگے ہم یہاں کے سے خوبصورت وادیوں کی طرف بڑھتے ہیں، گلگت بلتستان کا رخ لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان جو ہے اس کو ایک الگ صوبے کی اہمیت حاصل ہے پاکستان میں، اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا صدر مقام سکردو ہے، سکردو کو ہائی لائٹ کر لیں، جو کہ ایک خوبصورت شہر ہے۔ گپکلو، ستپارا جھیل اور باشو جھیل یہ اس کے سیاحتی مقامات ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ بلتستان میں بلتی نمبر 1، تبتی نمبر 2، لداخی زبانیں بولی جاتی ہیں نمبر 3۔ یہ یہاں کی زبانیں ہیں۔ نوروز جشن بہارا اور شندور پولو میلہ بلتستان کے مشہور تہوار ہیں۔ پولو یہاں کا مقامی کھیل ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ پیراگراف یعنی پیراگراف نمبر 15 میں خیبر پختونخوا سے آگے گلگت بلتستان کی طرف بڑھے۔ آپ نے اس میں یہ جانا کہ گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبے کے طور پر اس کا مقام حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، اور اس کا صدر مقام سکردو ہے۔ یہاں کے سیاحتی مقامات کے بارے میں جانا، یہاں کی زبانوں کے بارے میں جانا، یہاں کے تہوار اور مقامی کھیل کے بارے میں جانا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 16 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 16 کی آپ نمبرنگ کر لیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آزاد کشمیر کے بارے میں اب آپ لوگ جانیں گے۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ سیاح بڑی تعداد میں سیر و تفریح کے لیے آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پر قدرتی مناظر بہت زیادہ ہیں، نیچرل بیوٹی جسے کہتے ہیں، تو لوگ جو ہیں، سیاح جو ہیں، وہ دور دور سے یہاں کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ کشمیر کے خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے، کہ اگر زمین پر جنت کہا جائے تو وہ کشمیر ہے۔ کشمیری چائے دنیا بھر میں بھی مشہور ہے۔ کشمیری چائے آپ نے پی ہوگی، یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کشمیری مہمان نواز، بہادر، محب وطن ہیں۔ یہاں پہاڑی، ہندکو، گوجری، پنجابی اور پشتو بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ کشمیر کی زیادہ تر بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آپ نے پیراگراف نمبر 16 میں کیا پڑھا؟ آپ نے آزاد کشمیر کے بارے میں پڑھا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ خوبصورتی کے لحاظ سے زمین پر جنت کا مقام رکھتا ہے، اور یہاں کی مشہور چائے ہے کشمیری چائے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور محب وطن ہوتے ہیں، اور یہاں کی زبانوں کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبرنگ کر لیں۔ ہماری قومی زبان، قومی لباس شلوار قمیض، قومی کھیل ہاکی، اور قومی شاعر علامہ اقبال تمام لوگوں کو دل و جان سے پیارے ہیں۔ اب قومی زبان ہماری کون سی ہے؟ اردو۔ ہماری جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، اور قومی کھیل ہاکی ہے، اور قومی شاعر جو ہیں وہ ہمارے علامہ اقبال ہیں۔ تمام پاکستانی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں نمبر 1 افغانستان، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ایران، ہندوستان اور چین واقع ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک نے پورے ملک کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ سی پیک قومی یکجہتی کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی کی لازوال نشانی ہے۔ یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 17 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اوورآل پاکستان کے بارے میں جانا کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے، قومی لباس کون سا ہے، قومی شاعر کون سا ہے، اور ہمارے پڑوسی ممالک کون سے ہیں، ان کے بارے میں جانا۔ اور چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چین اور پاکستان کے درمیان جو سی پیک کا رستہ ہے، جہاں
ریڈینٹ سیکنڈری اسکول راولپنڈی مضمون اردو جماعت ہفتم کے لیے ویڈیو نمبر 10 کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو نمبر 10 کے حصہ چہارم میں آپ بک کی ایکسرسائز کریں گے۔ آپ نے ویڈیو نمبر 10 کے پہلے 3 پارٹس میں آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی ریڈنگ کی اور اس کو سمجھا۔ اب ہم ویڈیو نمبر 10 کے حصہ چہارم میں بک ورک کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر 39، ایکسرسائز نمبر 2 دیکھیں۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا، آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ آپ نے اس میں سے کریکٹ آنسر کو سلیکٹ کرنا ہے اور لیڈ پینسل کے ساتھ ٹک لگانا ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام ہے ملتان، نمبر 2 کراچی، نمبر 3 کوئٹہ اور نمبر 4 پشاور۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے کراچی۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے۔ بے ہے بلوچی زبان کا مشہور گلوکار ہے مرید بلیدی، راول بلوچ، عطا اللہ عیسیٰ خلوی، راحت فتح علی خان۔ تو بلوچی زبان کا مرید بلیدی ہے۔ نمبر جیم، بیساکھی ایک مشہور تہوار ہے بلتستان کا، بلوچستان کا، سندھ کا یا پنجاب کا۔ تو بیساکھی اور بسنت پنجاب کا تہوار ہے۔ پنجاب از دا کریکٹ آنسر۔ دال ہے خیبر پختونخوا میں زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی، سرائکی، پشتو اور ہندکو۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے پشتو، کیونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ پشتو بولی جاتی ہے۔ ہے شندور پولو میلہ مشہور تہوار ہے پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا یا بلتستان کا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بلتستان کا۔ آگے دیکھیں، سنیے اور بولیے۔ پاکستان کے خاص مقامات کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں، ان معلومات کا اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا، آپ کو پاکستان کے خاص مقامات کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اب آپ ان معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی اپنے دوستوں کو بھی پاکستان کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ زبان سیکھیے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام، آپ نے ان فعل کی چھوٹی کلاسز میں بھی اقسام پڑھی ہوں گی۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جیسے نور فاطمہ خط لکھ رہی تھی، احمد گیا، وہ کھانا کھا چکا تھا۔ یہ تمام جملے فعل ماضی کے ہیں، یعنی یہ تمام جملے گزرے ہوئے زمانے میں پائے گئے ہیں۔ فعل ماضی کے اینڈ میں تھا، تھے، تھی، گیا، یعنی کام ہو گیا ہے۔ یہ فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ اب آپ فعل حال پہ آ جائیں۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے ہانیہ دودھ پیتی ہے، منان ہاکی کھیل رہا ہے۔ فعل حال کی اقسام ہیں، ایسا کام جو اس زمانے میں ہو رہا ہو، ہانیہ بھی دودھ پی رہی ہے، منان ہاکی کھیل رہا ہے، یہ زمانے حال کے کام ہیں، تو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں پایا جائے، جیسے زینب اسکول جائے گی، سیف روزہ رکھے گا۔ وہ فعل جو آنے والے زمانے میں پایا جائے، ابھی وہ کام ہونا ہو اگلے زمانے میں، اسے فعل مستقبل فیوچر کہتے ہیں۔ زینب ابھی اسکول جائے گی، ابھی وہ گئی نہیں ہے، سیف روزہ رکھے گا۔ چوتھا دیکھیں کوشچن، درج ذیل پیراگراف میں سے اس میں معرفہ، اس میں ضمیر اور اس میں ظرف جمع کی نشاندہی کر کے آپ اپنی کاپی پر لکھیں۔ آپ ایک رف رجسٹر لیں گے، اس پر آپ 3 کالم بنائیں گے اور ایک کالم میں اس میں معرفہ لکھیں گے، ایک میں اس میں ضمیر لکھیں گے اور تیسرے کالم میں اس میں ظرف جمع لکھیں گے۔ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں۔ ہم پیرا پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اس میں معرفہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، اس میں ضمیر جو نام کی جگہ بولا جائے، پروناؤن، اور اس میں ظرف جمع جو زمانے کو ظاہر کرے۔ اب آپ نے اس پیراگراف میں سے ان تینوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کالمز میں لکھنا ہے جو آپ نے رف رجسٹر پہ بنانے ہیں۔ لیاقت علی خان اس میں معرفہ ہے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان
بھی اس میں معرفہ ہے۔ آپ ہندوستان کے علاقے ہندوستان بھی اس میں معرفہ ہے۔ کرنال میں پیدا ہوئے، کرنال بھی اس میں معرفہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی، آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اس میں معرفہ ہے، آکسفورڈ اس میں معرفہ ہے۔ اور 1922 اس میں ظرف زماں ہے، زمانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ میں انگلینڈ بار میں شمولیت حاصل کی، انگلینڈ اس میں معرفہ ہے۔ 1923 اگین اس میں ظرف زماں ہے۔ میں وہ ہندوستان واپس آئے، وہ ان کے نام کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، یہ اس میں ضمیر ہے۔ وہ ہندوستان واپس آئے، ہندوستان اس میں معرفہ ہے۔ اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1936 میں ظرف زماں ہے۔ آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس میں معرفہ ہے۔ آپ ان کی نشاندہی کریں گے اور اسے اپنی کاپی پہ کالم میں لکھیں گے۔ نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب لگا کر اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نے اسی کاپی پہ ان کے جملے بھی بنانے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کو نیٹ کاپی پہ بھی آپ کو اس کے جملے بتا دیے جائیں گے۔ ٹوٹل ہمارے پاس 5 ورڈز ہیں، ان کے اعراب میں واضح کر دوں آپ کو۔ کتب خانہ پہلا ورڈ ہے، کتب خانہ کاف کے اوپر پیش آئے گی، تے کے اوپر بھی پیش آئے گی اور بے کے اوپر جزم آئے گی، خانہ خے کے اوپر زبر آئے گی اور خانہ نون نہ۔ نیکسٹ دیکھیے ورڈ بندرگاہ، بندرگاہ کے بے کے اوپر بھی زبر آئے گی، نون کے اوپر جزم آئے گی، دال کے اوپر بھی زبر آئے گی، بندر اور رے کے اوپر جزم اور گاہ کاف کے اوپر زبر، بندرگاہ۔ فروغ، فروغ کے اوپر بھی پیش آئے گی اور رے کے اوپر زبر آئے گی، فروغ، اور غائن کے اوپر جزم آئے گی، فروغ۔ اب دیکھیں نیکسٹ دیکھیں ورڈ ہے جفاکش، جفاکش جیم کے اوپر زبر آئے گی، فے کے اوپر بھی زبر آئے گی اور کاف کے اوپر زبر، شین کے اوپر جزم۔ اب نیکسٹ ورڈ دیکھیے ثقافت، ثقافت سے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم۔ یہ آپ کے 5 ورڈ واضح ہو گئے۔ اب آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں رف رجسٹر پر۔ نیکسٹ دیکھیں، سوچئے اور لکھیے۔ پاکستان کے کسی ایک صوبے کے اہم شہر، تاریخی مقامات، لباس اور زبان کے بارے میں لکھیں۔ آپ نے پاکستان کے مقامات کو بارے میں پڑھا، وہاں کی زبانوں، لباس، مقامات کے بارے میں بھی پڑھا۔ جو اس صوبے کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات ہے، آپ رف رجسٹر پر اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس لکھیں گے اور اپنے کسی بڑے کو چیک کروائیں گے۔ غور کیجئے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ آپ نے ان میں سے کون کون سے تاریخی قلعے کی سیر کی ہے۔ آپ نے اس میں سے تاریخی قلعے کو انڈر لائن کرنا ہے۔ پاکستان میں موجود تاریخی قلعے اپنی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ ان میں لاہور کا شاہی قلعہ مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ رام کوٹ قلعہ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم کے نزدیک واقع ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے دینا سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس قلعے کی رسائی صرف کشتی کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی آپ اس قلعے تک صرف کشتی کے ذریعے 13 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح جہلم کے قریب واقع روہتاس قلعہ شیر شاہ سوری نے اپنے تقریباً پونے 500 سال قبل تعمیر کروایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے تقریباً پونے 500 سال قبل پہلے اس قلعہ روہتاس کو تعمیر کروایا۔ خیبر پختونخوا کے خوبصورت شہر پشاور میں واقع قلعہ بالا حصار ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلعہ بقابل دیدار اور فن تعمیر کے نادر نمونے ہیں۔ یہ تمام قلعے آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ ان تمام قلعوں کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان 5 قلعوں کے نام لکھنے ہیں۔ اب آپ لوگ نیکسٹ دیکھیں، عمل کیجیے، اپنے استاد کی زیر نگرانی جماعت میں ثقافتی دن منائیں جس میں تمام صوبوں کی ثقافت کا عکس دکھائی دے۔
حالات کے پیش نظر ہم اس ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے نیٹ سے تمام صوبوں کے کلچر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے، وہاں کے لوگوں کے لباس دیکھنے ہیں، وہاں کے کھیلوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اب آپ لوگ اپنی ڈائری کو نوٹ کر لیں۔ آپ کی ڈائری ہے سبق آؤ بچوں سیر کرائیں، تم کو پاکستان کے معنی اور ورب اور بک ورک یاد کرنا ہے۔ آپ نے اس کے معنی کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے بک ورک جو میں نے ابھی کروایا آپ نے اس کو کرنا بھی ہے، اور اس کی ایکسرسائز کو تیار بھی کرنا ہے۔ اس کے معنی تحریری مشق کرنی ہے، رف کاپی پر آپ نے اس کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ اینڈ good luck for your home task.